बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान गरीब हो और ख़ूबसूरत भी हो तो इंसान की गरीबी उसकी खूबसूरती पर भारी पड़ जाती है, और फिर अक्सर औकात अपनी गरीबी मिटाने के लिए इंसान को अपनी खूबसूरती का भी सौदा करना पड़ जाता है। बात महज नसीब की है। नसीब खूबसूरत हो तो काली, सांवली और अनपढ़ लड़कियों को भी मैंने राज करते देखा है। और अगर बात आ जाए नसीबों से हारी लड़कियों की तो उनके काले बाल भी वक्त से पहले सफ़ेदी पकड़ लेते हैं। मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरे अब्बा कोई काम ना करते थे। अम्मा लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। मुझे पढ़ने का तो बहुत शौक था, मगर गुर्बत ने मेरा वो शौक भी छीन लिया। सब कहते हैं कि गरीबों को ख्वाब देखने या ख्वाहिशात रखने का कोई हक नहीं है, मगर लोग ये नहीं सोचते कि गरीब भी इंसान ही है। ये तो अल्लाह की अता है। वो जिसे देना चाहे, जितना देना चाहे अता कर दे। मगर गरीबी वो गाली है जो इंसान को मजबूरन खानी पड़ती है। अम्मा को सारा दिन मेहनत करता देख मैं बचपन से सोचती थी कि मैं भी अम्मा के साथ मेहनत करूंगी, उनकी वो तमाम ख्वाहिशात पूरी करूंगी जो अब्बा ना कर सके। अम्मा ने ना सिर्फ घर चलाया बल्कि हमें भी पाला पोसा। अब्बा ने कभी ईद पर भी मुझे कपड़े ना बना कर दिए थे। अम्मा ही मेरे सब काम करती थी। अब्बा के कुछ दोस्त जो बुरे कामों में मुलव्विस थे, अब्बा को भी शराब नोशी और जुए की लत लगा दी। अब्बा जब कोई काम करते तो उसके पैसे जुए में उड़ा देते। अम्मा हर वक्त परेशान रहती। अब तो अब्बा अम्मा को पीटते भी थे, क्योंकि अम्मा अब अब्बा को पैसे देने से मना कर देती थी, जिसके गुस्से में अब्बा अम्मा को मारते पीटते थे। मगर अम्मा खामोशी से सब बर्दाश्त कर लेती। जब मैं रोते हुए अम्मा से कहती कि आप पैसे दे दिया करें, इतनी मार क्यों खाती हैं, तो वो हमेशा कहती कि तुम्हारा जहेज भी तो बनाना है, तुम्हारी शादी भी करनी है। अगर अब ना बचाऊंगी तो कैसे बनेगा तुम्हारा जहेज। मुझे तो शादी के नाम से ही नफरत होने लगी थी, और अब तो जहेज का लफ्ज भी बहुत बुरा लगता था। मैं अक्सर रोती कि अल्लाह बेटियों को माँ बाप पर बोझ ना बनाए। उनको इस बात की सज़ा क्यों मिलती है कि उन्होंने बेटी पैदा की है। पाल पोस कर बड़ा करो और फिर रुपया रुपया जमा करके बेटी का घर बसाओ, और फिर भी ससुराल वाले अच्छे ना निकलें तो उसी जहेज के साथ उसको वापस ले आओ। घर का माहौल बहुत खींचा खींचा था। मेरा घर में दम घुटता था। मैं बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अम्मा भी मेरे रवैये को लेकर बहुत परेशान रहती थी, मगर वो जानती थी इस सब में मेरा कसूर नहीं है। मैं जानबूझकर ये सब नहीं करती। घर के माहौल ने मुझे ऐसा बना दिया था। माँ बाप में इख्तलाफात औलाद पर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। बच्चे अंदर ही अंदर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। लोग कहते हैं बाप अपनी औलाद का मुहाफिज होता है, मगर मेरा बाप बस नाम का बाप था, जो ना खुद मुहाफिज बन सका, उल्टा मेरी ही जिंदगी बर्बाद करने चला था। घर का माहौल देखकर मैंने भी नौकरी करने की ठान ली थी। मैंने अम्मा से बात की कि क्यों ना मैं शहर जाकर किसी के घर में काम करूं। पहले तो अम्मा मेरी बात पर फूट फूट कर रो दी और इनकार करने लगी। अम्मा ने बोला कि मैं बस अब तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। शादी के नाम पर अक्सर मुझे गुस्सा आ जाता, क्योंकि मेरे दिल में जो मर्द जात को लेकर नक्शा खींचा गया था वो बहुत खौफनाक था। मुझे हर मर्द अपने अब्बा जैसा ही लगता था। मेरा तो भरोसा ही उठ गया था। अम्मा अब मेरा रिश्ता देखने लगी, मगर गरीब घर को कौन रिश्ता देता है। जल्द ही मेरी भी उम्र अब गुजरती जा रही थी। मुझे तो इस बात से कोई मसला नहीं था, मगर मेरी माँ की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रोज अब्बा घर आया तो बहुत परेशान लग रहा था। आते ही मेरे बारे में पूछने लगा। अम्मा ने जब पूछा कि क्या काम है, तो हम सब के सर पर आसमान टूट पड़ा। जब अब्बा कहने लगा कि इसको तैयार करो, मैं इसका निकाह रख के आया हूँ। अम्मा तो हैरत से अब्बा की बात सुन रही थी। जब अम्मा ने पूछा कि कौन है, तो अब्बा ने कह दिया कि मेरा दोस्त है। अब्बा की बात सुनकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी कि अब अपनी बेटी की शादी उसकी बाप की उम्र के आदमी से करोगे। अब्बा अपने होश में नहीं थे। तभी कहने लगे कि मैं जुआ हार गया हूँ और उसने पैसों के बदले मेरी बेटी से निकाह करने की ख्वाहिश की है। मुझे अपने बाप की बात सुनकर लगा कि जैसे मुझे दूसरा सांस भी नहीं आएगा। मैंने अपनी सहेलियों के अब्बा को देखा था जो उन पर जान छिड़कते थे, मगर मेरे अब्बा ने मेरा ही सौदा कर दिया था। मुझे अम्मा अगली सुबह ही अपने अब्बा से छुपाकर अपनी एक सहेली के पास ले गई और उसके अपाहज बेटे से मेरा निकाह पढ़वा दिया। उस सहेली को मैं पहले से नहीं जानती थी, ना कभी अम्मा से जिक्र सुना था।
نکاح کے بعد اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ تجھے بیچنے سے بہتر تھا کہ تجھے اپاہج سے بیاہ دوں۔ میں اماں کے فیصلے پر افسردہ نہیں تھی۔ میری خالہ کے شوہر بھی اس دنیا میں نہیں تھے، وہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی خاطر گھروں میں کام کرتی تھیں۔ مجھے اپنا آپ ان پر بوجھ ڈالنا مناسب نہیں لگتا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میری ساس نہ جانے صبح سویرے کہاں چلی جاتی تھیں۔ گھر واپس آتی تو تھکاوٹ ان کے چہرے سے نظر آتی تھی۔ میں جب اپنے شوہر سے پوچھتی کہ اماں کہاں جاتی ہیں تو شوہر یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ اماں کو بنگلوں میں کام ملتا ہے، وہ وہاں ہی کام کرتی ہیں۔ ایک روز میں کسی کام سے باہر گئی تو میری ساس کو میں نے ایک ہوٹل میں کسی آدمی کے ساتھ بیٹھے دیکھا جس کے ساتھ وہ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ میں کافی حیران ہوئی۔ میں گھر واپس آئی تو میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ میرا شوہر بھی کافی حیران ہوا، کہنے لگا کہ تم زیادہ مت سوچو، میں آج اماں کے آتے ہی ان سے پوچھوں گا۔ میں نے بھی ماں بیٹے کی آپس کی بات سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ شادی کو بھی مہینہ ہوا تھا۔ میں دن بھر گھر کے کام کرتی اور اپنے شوہر کا خیال رکھتی۔ میرے سسرال میں جلدی سونے کا رواج تھا، میں بھی جلدی سو جاتی تھی۔ ایک روز میں نے کروٹ بدلی تو نیند میں مجھے اپنے ساتھ والی جگہ خالی محسوس ہوئی۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھیں تو میری جان لبوں پر آ گئی، کیونکہ میرا شوہر بستر پر موجود نہیں تھا، لیکن وہ تو بیساکھیوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تھا۔ میں ایک دم اٹھی اور پریشانی کی حالت میں جلدی سے کمرے سے نکل کر ساس کے کمرے کے پاس آئی تاکہ ساس کو جگا کر ان سے پوچھ سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھٹکھٹاتی، اندر سے میری ساس اور کسی مرد کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ آواز میرے شوہر کی نہیں تھی۔ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ آخر میری ساس کس مرد سے ملتی ہے، کیونکہ میرے سسر کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے جب تھوڑا سا دروازہ کھولے اندر جھانک کر دیکھا تو میری ساس ایک ادھیڑ عمر شخص سے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی اور میرا شوہر سر جھکائے کسی گہری سوچ میں پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی رشتہ دار ہوگا، اسی لیے خاموشی سے واپس آنے لگی، مگر میں اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئی۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ یہ راز اگر کھل گیا تو ہم سب بہت برا پھنس جائیں گے، اسی لیے سب کچھ بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ یہ کس راز کی بات ہو رہی تھی؟ مجھے نہیں پتا چلا۔ بظاہر تو سبھی ٹھیک جا رہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے کمرے میں آ گئی اور ساری رات سوچوں میں ہی گزار دی۔ اگلا دن عام دنوں کی طرح ہی تھا۔ میرے شوہر کے چہرے سے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بالکل ٹھیک تھا۔ کاموں اور شوہر کی پریشانی میں بہت جلد یہ سب کچھ بھول گئی۔ دن گزرتے گئے، مگر میری ساس کا رویہ دن بدن میرے شوہر کے ساتھ برا ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو میری ساس مجھے بھی اکثر طعنے دے دیتی تھی کہ وہ پہلے میرے شوہر کا بوجھ اٹھا رہی تھی، اب میرا بھی ان پر پڑ گیا تھا۔ میری ساس کی بس ایک ہی بری عادت تھی، جب وہ میرے شوہر کو اپاہج ہونے کا طعنہ دیتی تھی۔ اس میں میرے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ساس کی جلی کٹیلی باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے شوہر کے ٹھیک ہو جانے کی دعا کیا کرتی تھی۔ میری ساس ہر وقت بے روزگاری کے طعنے دیتی۔ تھک ہار کر میں نے کام کرنے کا سوچا تاکہ میری ساس میرے شوہر کو باتیں نہ سنایا کرے۔ تبھی میں نے ساس سے بات کر کے ایک بنگلے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ بنگلہ بہت بڑا تھا۔ گھر میں بس 2 ہی افراد تھے، ایک بنگلے کی مالکن اور ایک اس کی بیٹی۔ بیٹی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے چرچے پورے بنگلے میں ہوتے تھے۔ میری مالکن بہت رحم دل خاتون تھی، اپنے ملازمین کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر مجھے ہمیشہ اس بنگلے میں کسی انہونی کا احساس ہوتا تھا، جیسے وہاں کچھ تو عجیب ہے۔ مالکن اکثر گھر سے کئی دن باہر رہتی تھی اور گھر ملازمین کے حوالے کر جاتی، اور اکثر مالکن کو ملنے عجیب حبشی لوگ بھی آنے لگتے۔ مالکن کی ایک ہی ملازمہ جو ان کے بہت قریب تھی، اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ مالکن کا اپنا بزنس ہے، تبھی باہر کے لوگ بھی مالکن سے ملنے آتے ہیں۔ ایک روز میں اپنے کام پر گئی تو بنگلے میں عجیب سی ہلچل تھی۔ اپنی ساتھی ملازمہ سے پتہ چلا کہ مالکن کی بیٹی گھر آ رہی ہے۔ میں حیران تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا مگر میں نے تو کبھی مالکن کی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ شام تک جب مالکن کی بیٹی گھر آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مالکن بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی بیٹی بہت بدصورت تھی۔ میں جس بنگلے میں ملازمہ تھی وہاں مالکن کی بیٹی بہت بدصورت تھی۔ ملازمین سے ہی پتہ چلا تھا کہ مالکن نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے اسے بنگلے میں بلوایا ہے، ورنہ ان کی بیٹی کہاں ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر جو بھی رشتہ آتا انکار کر کے چلا جاتا۔
میں نے جب مالکن کی بیٹی کو دیکھا تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی جیسے اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہو، مگر مالکن اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ رشتے والے مالکن کی بیٹی کو دیکھتے ہی انکار کرتے تھے۔ ایک دن میں کام کرتی ہوئی مالکن کی بیٹی کے کمرے کے باہر سے گزری تو اندر سے زار و قطار رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جب اندر جھانکا تو مالکن کی بیٹی گھٹنوں میں سر رکھے رو رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں ایک دم ڈر کر مڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی میری مالکن کھڑی مجھے گھور رہی تھی اور مجھے بہت غور سے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو، مالکن کے منہ سے اپنے لیے تعریف سن کر ایک دم مجھے جھرجھری آئی، کیونکہ میری مالکن کا انداز بہت عجیب سا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ کئی دن میں مالکن سے چھپتی رہی کہ کہیں انہیں نظر نہ آ جاؤں اور ان کو اس روز کی میری حرکت یاد نہ آ جائے۔ مگر ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میرے کمرے میں جاتے ہی مالکن نے مجھے اپنی بیٹی کے بہت مہنگے اور نئے جوڑے دیے اور کہا کہ ان کو ایک ایک کر کے پہن کر دکھاؤ۔ میں مالکن کی انوکھی خواہش پر بہت حیران ہوئی، مگر میں نے مالکن کا کہا مان لیا اور ایک ایک کر کے سب جوڑے پہننے لگی۔ میں جب جوڑا پہن کر آتی تو مالکن میری ایک تصویر بنا لیتی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ خیر، میں نے کچھ جوڑے پہن کر دکھا دیے۔ مالکن نے سب کپڑے مجھے دے دیے، مگر مالکن نے میری تصویریں کیوں بنائیں؟ اس بات کی اب تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک روز مالکن کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے کچھ رشتے والے آئے تو مالکن مجھے اندر لے گئی اور اپنی بیٹی کے کپڑے پہننے کو کہا۔ میں نے کپڑے پہنے تو مجھے ہلکا سا تیار کرنے لگی۔ میں کافی حیرانگی سے ان کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ جان تو تب نکلی جب مالکن مجھے رشتے والوں کے سامنے لے گئی اور بولی کہ یہ میری بیٹی ہے جس کی تصویریں میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ مالکن کی بات نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے حیرت کے مارے مالکن کو دیکھا۔ اس روز مجھے پتا چلا کہ مالکن میری تصویریں رشتے والوں کو بھجوانے لگی تھی، مگر وہ رشتے والے پھر بھی انکار کر گئے۔ میں گھر گئی تو میرا شوہر مجھے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سب بتا دیا اور خود رونے لگی۔ مجھے اپنا وجود ایک بوجھ لگنے لگا تھا، ہر ایک کو بس مجھے استعمال کرنا تھا۔ میرا شوہر بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ کل سے کام پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ساس جو ہماری باتیں سن رہی تھیں ایک دم کہنے لگی، خود تو تم اپاہج ہو، خود تو کما نہیں سکتے، اس کو بھی گھر بٹھا لو گے تو گھر کیسے چلے گا؟ مجھے ہمیشہ اپنی ساس پر دکھ ہوتا تھا، مگر اس روز میری ساس کا لب و لہجہ ہی عجیب تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور کام پر جانا نہ چھوڑا۔ ایک روز مالکن بہت خوش تھی، خوشی ان کے چہرے سے ہی عیاں تھی۔ ایک امیر گھر میں اس کی بیٹی کی بات پکی ہو گئی۔ لڑکے والوں نے میری تصویر دیکھ کر ہی ہاں کرتی تھی، اب بس منگنی ہونی باقی تھی۔ مالکن نے منت کر کے میری منگنی کروا دی، جبکہ میں شادی شدہ تھی۔ مالکن نے کہا کہ میں تمہیں ڈھیر سارے پیسے دوں گی، تم نے میری اتنی مدد کی ہے۔ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، مگر میں اپنے شوہر کا علاج کروانا چاہتی تھی تاکہ ان کو دنیا بھر کے طعنوں سے نجات مل جائے۔ منگنی کے بعد شادی کی جلدی پڑ گئی تو مالکن نے مجھے اپنے پاس ہی روک لیا کہ بہت سے کام کرنے والے ہیں۔ میری ساس نے بھی اجازت دے دی کہ شوہر کو وہ سنبھال لیں گی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو مالکن بولی، صرف کچھ دیر دلہن بن کے بیٹھ جاؤ، مولوی کے آتے ہی تجھے اٹھا دوں گی، اور گھونگھٹ اٹھانے سے سختی سے منع کیا۔ لیکن جان نکل گئی جب دیکھا کہ دلہا کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہے۔ میں تو دنگ تھی کہ میرا شوہر یہاں کیسے آ سکتا ہے۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر میں گھونگھٹ اٹھاتی تو شوہر نہ جانے کیا کیا سوچتا، اسی لیے راز جاننے کے لیے خاموشی سے بیٹھی رہی تاکہ شوہر کی حقیقت جان سکوں۔ مولوی کے آتے ہی مالکن نے مجھے اٹھا دیا اور اپنی بیٹی لا کر بٹھا دی، مگر ہوش تو تب اڑے جب میرے شوہر نے کہا کہ جو یہاں سے اٹھ کر گئی ہے نکاح میرا اسی کے ساتھ ہوگا۔ مالکن کا سنتے ہی رنگ سفید پڑ گیا اور اس کا وجود کانپنے لگا۔ مالکن بہت پریشان تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دلہے کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، بہت گنے چنے لوگ ساتھ آئے تھے۔ ایک دم ہر طرف پولیس کا سائرن بجنے لگا تو مالکن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، میرے شوہر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں تو اپنے شوہر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی،
جو اپنی ٹانگوں پر بیساکھیوں کے بغیر کھڑا تھا۔ مالکن میرے شوہر کے ہاتھوں میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ پولیس آئی اور میری مالکن اور اس کی بیٹی کو پکڑ کر لے گئی۔ یہ ساری کارروائی اتنی جلدی میں ہوئی کہ میرا دماغ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میں تو سامنے نظر آتے منظر کو بے یقینی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ مجھے اتنے بڑے بنگلے میں بھی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ مجھے تو اب کسی پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ میری زندگی کا مذاق بنا دیا گیا تھا۔ میرا شوہر وہاں سے معاملہ ختم کرتے ہی میرے پاس آیا اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میری خاموش آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بتانے لگے کہ اس گھر کی مالکن اچھی خاتون نہیں تھی۔ وہ لڑکیوں کا سودا کرتی تھی، امیر گھروں کے لڑکوں کو پھنسا کر ان کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لیتی اور لڑکیوں کو طلاقیں دلوا کر باہر کے ملک بیچ دیتی تھی۔ ہمیں بہت پہلے سے ہی خبر مل رہی تھی، مگر ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اسی لیے اماں اور میں نے سوچا تھا کہ کیوں نہ ہم کسی اور کو اس کے گھر میں بھیجیں جو ہمیں پل پل کی خبر دے۔ ہم کافی عرصے سے کسی بھروسے مند لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس پر تمہاری اماں نے جب آ کر تمہارے رشتے کی بات کی تو میں نے جلدی سے ہاں کر دی اور تمہاری اماں کو سب سچ بتا دیا۔ انہوں نے پہلے تم سے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا، مگر میری منت کرنے پر وہ مان گئی، اور پھر تمہاری وفاداری کا اسی روز پتہ چل گیا تھا جب تم نے اماں کی باتوں کا برا مان کر گھروں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تبھی میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں اس بنگلے میں بھیجا جائے، اور جس روز تم نے سب سچ بتایا کہ تمہاری مالکن کیا کر رہی ہے، اس روز میں نے اماں کو کہہ کر مالکن کے گھر رشتہ بھیجا۔ پھر اس نے جب تمہاری تصویر بھیجی تو میرے پاس ایک اور ثبوت آ گیا، اور تب میں نے سوچ لیا کہ میں اس عورت کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گا۔ ہاں، میں نے تمہارا استعمال کیا، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، مگر میری نیت غلط نہیں تھی۔ میں تو یک ٹک اپنے شوہر کو سن رہی تھی۔ میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا مگر میں بے وقوف بنی رہی۔ میرے شوہر کا اپاہج بننا صرف ایک ڈرامہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ٹھیک ہونے پر خوشی مناؤں یا اپنے شوہر کی حقیقت چھپانے پر افسوس کروں۔ میں نے حیرانگی سے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ مجھے اپنے شوہر سے خود بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میرے شوہر نے بتایا کہ وہ ایک فوجی ہے اور ملک کے لیے اپنی پہچان چھپا کر دشمنوں سے لڑتا ہے۔ شوہر سے تو میں ناراض تھی، مگر اپنی قسمت کے بدل جانے پر حیران بھی تھی۔ میرا شوہر مجھے اپنے اصلی گھر لے گیا، جو محل جیسا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ اتنا بڑا گھر کبھی میرا اپنا بھی ہوگا۔ میں ایک ان پڑھ اور میرا شوہر اس ملک کا محافظ۔ میں تو اللہ کے کرم پر حیران تھی۔ اللہ نے مجھے چنا تھا، آزمائش میں ڈال کر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتی ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے شروع سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے مرد کا جو یہ روپ دیکھا تو وہ بالکل الگ تھا۔ مجھے شادی کے بعد پہلی بار زندگی میں کسی مرد سے محبت ملی تھی، مگر میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ میرے شوہر نے جو بھی کیا اس ملک کی خاطر کیا، اور وہ وقت شاید میرا امتحان تھا۔ مجھے اس رات کا واقعہ یاد آیا جب میرا شوہر اور میری ساس کسی راز کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ سب کیا تھا، اور وہ غیر مرد کون تھا، جس پر میرا شوہر کہکا لگا کر ہنسنے لگا اور بولا کہ وہ کوئی غیر نہیں تھے، میرے سگے ابا ہیں، مگر لوگوں کے لیے وہ مر چکے ہیں۔ مجھے تو دھچکے پر دھچکا مل رہا تھا۔ سب باتوں کو سوچ سوچ کر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ اس پر میرے شوہر کا کچھ دنوں کا رویہ بہت عجیب تھا، مگر اب مجھے ایک نئی فکر ستائے جا رہی تھی۔ میرا شوہر اب گھر میں بہت کم آتا تھا۔ اب مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے شوہر نے بس میرے استعمال کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اب جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو اب اس کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس سب کے بعد میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے دور رہتی اور خود کو سمجھاتی رہتی کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لیں۔ وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے خوبصورت بھی ہیں، تو ان سب میں تو میں ان پڑھ ہوں۔ ہاں، خوبصورت ہوں، مگر ان پڑھ ہونا میری خوبصورتی پر دھبا بن گیا تھا۔ مگر میرے شوہر نے میرا ہر خوف ختم کر دیا۔ انہوں نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا۔ وہ ہمیشہ میرا شکریہ ادا کرتے، بلکہ مجھے نہ سمجھ آتی کہ وہ ہر دوسرے دن میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ آپ کسی اور سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں۔
جس پر پہلے تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے اور پھر نرمی سے بولے کیونکہ جو کام میری بیوی نے کیا ہے وہ کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری معصومیت نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں بچا لی ہیں۔ اگر تم پڑھی لکھی ہوتی تو نہ تم بیوقوف بنتی اور نہ تم اتنا بڑا کام کرتی۔ تم ملک کی محافظ ہو۔ میں نے اپنے سر سے بات کی ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی ٹیم میں شامل کر لیں گے اور باقی کا کام میں تمہیں سکھا دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے شوہر کی نظروں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر، پیار دیکھ کر میں تو حیران تھی کہ میں کیا کیا سوچے جا رہی تھی، مگر میرا شوہر تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس روز علم ہوا کہ انسان کا ہر فن پھیکا پڑ جاتا ہے اگر انسان نصیب سے ہار جائے، لیکن اگر نصیب اچھے ہوں تو ان پڑھ عورتیں بھی اپنے شوہر پر راج کرتی ہیں۔ غم کے بادل چھٹ گئے، خوشیاں پر پھیلائے میرے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ میں نے بھی سب کچھ بھلا کر ان کا استقبال کھلے دل سے کیا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، میرا شوہر مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ اللہ نے مجھے وہ سب عطا کیا جو مجھے ابا کے ہوتے ہوئے نہ ملا تھا۔ زندگی کے ایسے موڑ پر اللہ نے مجھے وہ سب دیا جو مجھے ابا کے ہوتے ہوئے نہ ملا۔ میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ اپنے ماضی میں صحیح تکلیفیں یاد بھی آ جاتیں تو کبھی شکوہ نہ کیا تھا، کیونکہ اس رب نے مجھے میری تکلیفوں سے بڑھ کر عطا کیا تھا۔ کہاں میں ایک شرابی جواری کی بیٹی کہلاتی تھی، اللہ نے میرا رتبہ ہی بدل دیا، اور اب کہاں میں ایک فوجی کی بیوی کہلاتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔